बैक विथ न्यू वीडियोस। आज हम पढ़ रहे हैं इस्लाम की तहारत कोर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और आज के दिन का वीडियो जो कॉल का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और अभी का हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। तो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 11 में कुरान मुक़द्दस है। इस कुरान मुक़द्दस है के 10 हरूफ की निस्बत से नापाकी की हालत में कुरान पाक पढ़ने या छूने के 10 मसाइल। नंबर 1, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, कुरान पाक छूना, बेछुए ज़बानी पढ़ना, किसी आयत का लिखना, आयत का तावीज़ लिखना इस सूरत में हराम है जिसमें कागज़ का छूना पाया जाए। अगर कागज़ को न छुए तो लिखना जायज़ है। ऐसा तावीज़ छूना, ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जिस पर आयत या हरूफ मुक़त्तआत लिखे हो हराम है। मोम जामे वाले या प्लास्टिक में लपेट कर कपड़े या चमड़े वगैरह में सिले हुए तावीज़ को पहनने या छूने में मुज़ायका नहीं। मुज़ायका मतलब हर्ज नहीं है, ये मेरे हाफिज़ ने बताया। अगर कुरान पाक जुज़दान में हो तो बेवुज़ू या बेगुस्ल को जुज़दान पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं। इसी तरह किसी ऐसे कपड़े या रुमाल वगैरह से कुरान पाक पकड़ना जायज़ है जो ना अपने ताबे हो न कुरान पाक के। कुर्ते के आस्तीन, दुपट्टे के आंचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके कंधे पर है तो चादर के दूसरे कोने से कुरान पाक को छूना हराम है कि ये सब चीज़ें उस छूने वाले के ताबे है। कुरान पाक की आयत दुआ की नियत से या तबर्रुक के लिए मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अदाए शुक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या किसी मुसलमान की मौत या किसी किस्म के नुकसान की खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या सना की नियत से पूरी सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी या सूरह हश्र है मेरे ख्याल से लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, मगज़ क्यों लग रहा है ये मेरे ख्याल से हश्र है। हाँ हश्र ही लग रहा है, कन्फर्म नहीं वाला की आखिरी 3 आयत पढ़े। और इन सब सूरतों में कुरान पाक पढ़ने की नियत न हो तो कोई हर्ज नहीं। तीनों कुल बिला लफ्ज़े कुल बनियत सना पढ़ सकते हैं। लफ्ज़ कुल के साथ सना की नियत से भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इस सूरत में इन कुरान पाक होना मुतअय्यन है, नियत को कुछ दखल नहीं। बेवुज़ू को कुरान शरीफ या किसी आयत का छूना हराम है। बग़ैर छुए ज़बानी या देख कर पढ़ने में मुज़ायका नहीं। जिस बर्तन या कटोरे पर सूरत या आयत कुरानी लिखी हो बेवुज़ू या बेगुस्ल उसका छूना हराम है। इसका इस्तेमाल सबके लिए मकरूह है। हाँ ख़ास नियत शिफावस में पानी वगैरह डाल कर पीने में हर्ज नहीं। कुरान पाक का तर्जमा फ़ारसी या उर्दू या किसी दूसरी ज़बान में हो
اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا سا حکم ہے۔ بے وضو دینی کتابیں چھونا۔ تو آج کا ٹاپک تھوڑا بڑا ہے، لکھ سکتے ہو۔ بے وضو دینی کتابیں چھونا۔ بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو، ان کو فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھونا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو مضائقہ نہیں، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ بے وضو اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات و رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمایا کریں کہ عموماً ان میں آیات و ترجمے شامل ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا۔ جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ انگلی میں سیاہی کی تہہ جمی ہوئی ہو تو پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی، انک کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور تو توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی۔ بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ و بالغہ نہ ہوں گے، اور لڑکا لڑکی دونوں ہجری سن کے اعتبار سے 15 برس کی کامل عمر میں ضرور شرعاً بالغ و بالغہ ہیں۔ اگرچہ آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائیں، یعنی خواہ لڑکی کو سوتے خواہ جاگتے میں انزال ہو یعنی منی نکلے، یا لڑکی کو حیض آئے، یا جماع سے لڑکا کسی لڑکی کو حاملہ کر دے، یا جماع کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالغ و بالغہ ہے، اور اگر آثار نہ ہوں مگر وہ خود کہیں کہ ہم بالغ و بالغہ ہیں، اور اگر ظاہر حال ان کے قول و تکذیب نہ کرتا یعنی جھٹلاتا نہ ہو تو بھی بالغ و بالغہ سمجھے جائیں گے اور تمام احکام بلوغ کے نفاذ پائیں گے۔ اور لڑکے کے داڑھی مونچھ نکلنا یا لڑکی کے پستان یعنی چھاتی میں ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں۔ کتابیں رکھنے کی ترتیب: قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے، بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھیے۔ اوراق میں پڑیا باندھنا: مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا
جس دسترخوان یا بچھونے پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو ان کا استعمال منع ہے۔ ہر زبان کے حروف تہجی کا ادب کرنا چاہیے۔ مصلی کے کونے میں عموماً کمپنی کا نام کی چٹ سلائی کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو نکال دیا کریں۔ مصلی پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر۔ ایسے مصلی جن پر کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا بنا ہوا ہو ان کو نماز میں استعمال کرنے سے مقدس شبیہ پر پاؤں یا گھٹنا پڑنے کا امکان رہتا ہے، لہذا نماز میں ایسے مصلی کا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ وسوسوں کا ایک سبب۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرے کو تھوڑا سمجھ رہا نہیں تو میں بولتا ہوں، سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے وہ تو کہہ دیا ہمارے پیارے آقا، اب میں بھی کہہ دیتا ہوں رسول کریم رؤوف الرحیم۔ اب یہ لکھا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم لکھا ہوا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم جلدی کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت قرآنی کا تعویذ کو پہننا یا چھونا کیسا؟ اس کا آنسر فرسٹ پیراگراف میں یہاں پر ہے۔ یہ آیت کا تعویذ لکھنا جو لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کے مضائقہ نہیں تک کے، پہلے کا آنسر لکھ لیا گیا آپ نے۔ دوسرے کا آنسر بتاتا ہوں، آستین یا دوپٹے کے آنچل سے قرآن پکڑنا کیسا؟ اس کا آنسر یہاں پہ ہے، وہ دیکھو دکھ رہے، یہ دوسرے کا آنسر ہے، کرتے کے آستین، یہ والا جو ہے نا پوائنٹ یہاں سے لے کے دیکھو یہاں جو پوائنٹ ہے یہ والا، میں مارکنگ کر کے بتاؤں تو آپ کو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ یہ بیک نیکسٹ پیج کیسے کرتے ہیں، کتاب کے بازو میں جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے اندر لگتا ہے۔ میں آپ کو ٹک ٹک کر کے بتاتا ہوں، پہلے کا آنسر اور دوسرے کا آنسر، پھر ہم بیک جائیں گے، تیسرا دیکھیں گے، پھر آپ کو بتاتا ہوں تیسرے کا آنسر بھی۔ دیکھیے پہلے کا آنسر یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک فرسٹ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کا آنسر کہاں ہے؟ دوسرے کا آنسر یہ والا، یہاں سے لے کے یہاں تک سیکنڈ۔ تیسرا کوشچن کیا ہے؟ میرے خیال سے بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ ہاں، بچہ کب بالغ ہوتا ہے، اس کا آنسر بہت سامنے ہی ہے، یہاں سے مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک، تھرڈ۔ اس کے بعد پھر جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنا کیسا؟ اس کا آنسر بھی یہی ہے، جن پر غسل فرض ہو۔ مصلی وسوسوں پہ دیکھ لیتے، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے پہ مل جائے گا۔
سوال کیا تھا ایک بار دیکھ لیتے ہیں واپس سے. سوال یہ تھا کہ جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنا کیسا؟ درود شریف مصلی اوراق میں بڑھیا بننا اثر کی کتاب کی ترتیب ہے. بچہ والی کب ہوتا ہے؟ انگلی میں سیاہی. ناپاکی کی حالت ہائی ہے. ناپاکی کی حالت میں جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے ہے 4 کا آنسر. آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو 5ویں کا آنسر بتاتا ہوں جلدی. بے وضو کے دینی کتابیں چھونے کا کیا حکم ہے؟ بے وضو کے دینی کتابیں چھونے کا کیا حکم ہے؟ بے وضو کتابیں کا یہاں پہ بے وضو دینی کتابیں چھونے کا چھٹا کا بھی ہوگا آنسر. اب 7ویں کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 نہیں 5ویں کا آنسر تھا. یہ فرسٹ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. بے وضو زبان قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اس کو بھی رائٹ دے دیتا ہوں میں. ایک منٹ رک جاؤ, میں رائٹ دے دیتا ہوں تو معلوم پڑ جائے کیا ہو گیا ہے. بے غسل زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں. دیکھ لیتے بے غسل بے وضو دینی کتابیں چھونا تو میں نے آپ کو بتا دیا. بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہو بے وضو قرآن پاک چھونا, قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مذائقہ نہیں. یہ والا آنسر بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد آخری ایک آنسر بچا ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آخری کا آنسر بتا تو رکو. آخری کا اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا آنسر بھی یہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر قرآن پاک جزدان میں ہو, یہاں پر ہی ہے دیکھیے. اگر قرآن پاک جزدان میں ہو, اس کا یہ والا آنسر ہے. تو ہم نے آج سارے آنسرز ڈھونڈ لیے. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دینا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا. تو ابھی میں دوسری ویڈیو بنانے والا ہوں برکات القرآن کورس کی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دو. آپ کے لیے میں سب پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ حافظ.